क्वेश्चन आंसर्स में होगा। सूरह मायदा आयत नंबर 6। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम धो लिया करो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक। वमसहू बिरुऊसिकुम, और तुम अपने सर का मसा कर लिया करो। वर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को टखनों तक धो लो। ये सूरह मायदा में उस जगह पर आयत आई है कि इससे पहले अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया कि हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों में क्या चीज़ें हलाल हैं, पाक हैं, और ये भी बताया कि रिश्तों में कौन से रिश्ते हैं मर्दों के हवाले से कि जो उनके लिए ख़वातीन में पाक है। और अब उसके बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुजूर में खड़े होने से पहले उसी पाकीज़गी के तसव्वुर को बयान किया है। सूरह मायदा कुरान मजीद की वो सूरा है कि जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों से जो शरीयत का अहद मुआहदा लिया, जिसकी कि यहाँ कन्फर्मेशन की गई, और इसमें शरीयत के वो अहकाम बयान किए हैं कि जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लाइमेक्स के हैं, जो फिनिशिंग टचेस जो दी जाती हैं ना किसी भी स्ट्रक्चर को, तो इन अहकाम की वो नौइयत है। चुनाचे इसमें अल्लाह ताला ने जो हमसे अहद लिया है उसका भी ज़िक्र है, और पिछली कौमों उम्मतों ने जो अहद लिया और फिर उसकी नाफरमानी की उसका भी तज़किरा है, और वो अहकाम बयान किए हैं कि जो गोया के बिल्कुल इख्तिताम के हैं, क्लाइमेक्स के हैं। चूँकि दीन का असल टारगेट मकसद पाकीज़गी है, तो यहाँ इसी वजह से पाकीज़गी से मुताल्लिक़, तज़किये से मुताल्लिक़ बातें बयान की जा रही हैं। और ये फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो तुम अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो। हम जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज वो उसमें जो वज़ू करते हैं वो दर हकीकत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुंह धोने में जो एक तफसील और एक तरतीब होनी चाहिए उसके मुताबिक होता है। यानी हम कुल्ली करते हैं, दांत मांजते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, ये सब मुंह धोने ही की तफसील है। यानी बेहतरीन तरीक़े से जब मुंह धोया जाएगा तो इसमें ये सब कुछ शामिल किया जाएगा। यानी ये कोई अलग से चीज़ नहीं है, बल्कि इसी हुक्म की पर अमल करना है खूबी के साथ। व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को धो लो कोहनियों तक, यानी वो इंतहा बता दी है कि यहाँ तक तुम्हें अपने हाथों को धोना है। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा कर लो, यानी ये गोया के एक सफाई में एक सिंबॉलिक चीज़ है कि आप पूरे जिस्म का अहाता कर रहे हैं। वारजुलकुम इलल काबैन, और अपने पैरों को धो लो टखनों तक। ये दरमियान में सर का मसा आ गया, लेकिन उसके बाद दोबारा पैरों के मामले में धोने का हुक्म दिया। हमारे यहाँ इस मामले में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि पैरों पर भी मसा ही होता है। यहाँ एक बात तो ये है कि कुरान मजीद में अर्जुलकुम आया है, यानी ये नसब है। ज़बर आम तौर पर अरबी में नसब होता है। अगर ये
مسا ہوتا تو جیسے روسکم میں زیر ہے نا جر، ایسے ہی یہاں ارجلکم ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہے کہ جو لوگ اس کو مسا مانتے ہیں وہ پھر اس کو ارجلکم بھی پڑھتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ قرآن مجید میں تو کسی قسم کی زیر زبر کی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، مگر ایک دوسرا معاملہ بھی ہے، ایک آپ کہیے دوسری دلیل، ایویڈنس جو قرآن مجید کے بیان میں موجود ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ یہاں پیروں کا دھونا ہی مطلوب ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ جب پیروں کا ذکر ہوا تو ٹخنوں تک کا ذکر کیا گیا کہ تم ان کو دھو وہاں تک۔ ابھی ہم دیکھیں گے اسی آیت میں کہ جب اللہ تعالیٰ آگے بیان کریں گے تیمم کے بارے میں، تو پھر وہ جب ہاتھ کا ذکر کریں گے تو کوہنیوں تک کے لیے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ جب آپ مسا کرتے ہیں تو یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کی لمٹ کیا ہے، لیکن جب آپ دھوتے ہیں پانی سے تو آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کہاں تک ہونا چاہیے۔ تو پیروں کے ساتھ ٹخنوں تک کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ محض مسا نہیں ہے بلکہ اس میں پانی کا استعمال ہے۔ بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہے۔ اس میں پیروں کے دھونے کا ذکر مسے کے بعد اس لیے آیا تاکہ یہ ترتیب واضح ہو جائے کہ وضو میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس بات کو عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ دین تو اصل میں ہمارے دنیا کے بڑے بڑے معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ نماز سے یا وضو سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ در حقیقت دین کے اصل مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ دین اصل میں انسان کو پاک صاف کرنے آیا ہے، انسان کا تزکیہ کرنے آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع اجازت دے گا کہ جو پاک صاف ہوں گے، جن کا تزکیہ ہوگا۔ تو دین کے ہر حکم میں یا ہماری خوراک جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کی پاکیزگی کے لیے رہنمائی کی گئی ہے، یا ہمارے بدن کی پاکیزگی کے لیے رہنمائی کی گئی ہے، یا ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کے لیے رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ دین کا اصل سبجیکٹ میٹر ہے۔ دین اسی سے متعلق بات کرتا ہے، اور جہاں جہاں اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں وہاں وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ کن کن معاملات میں اس کو اپلائی کرنا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر نہا کر پاک ہو، یعنی پھر تمہیں پوری طرح سے اچھے طرح سے نہانا ہوگا نماز ادا کرنے سے پہلے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اگر تم مریض ہوئے یا سفر کی حالت میں ہوئے، یا یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی ایک آیا رفع حاجت کے بعد، یا تم نے چھوا ہو بیویوں کو، پھر تم نہ پاؤ پانی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کر لیا کرو صاف جگہ دیکھ کر۔ صعیداً طیباً یعنی صاف مٹی، یعنی صاف جگہ۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور تم مسح کر لو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی کوئی صاف جگہ دیکھی اور اس کے بعد تم نے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کو مل لیا، مسح کر لیا۔ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ نہیں بتایا کہ ہاتھوں کو کہاں تک، اس لیے کہ مسح کرنے میں، ملنے میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ آپ یہاں سے یہاں کر لیتے ہیں اور وہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جو مٹی کا یہاں ذکر ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک صاف چیز کو بیان کرنے کے لیے ہے،
نہ کہ یہ کہ آپ لازماً جا کے کہیں پہلے مٹی تلاش کریں. جو بھی آپ کو صاف سرفس نظر آ جائے, کچھ نہ کچھ مٹی ہر جگہ ہی ہوتی ہے ویسے, تو آپ اس پر ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ پر ملیں اور آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اور یہ نماز کی ادائیگی ہوگی اس سہولت کے ساتھ 3 سچویشنز میں, 3 امکانات میں. ایک امکان یہ ہے کہ انسان بیمار ہو, تو بیماری کی حالت میں مسح کیا جا سکتا ہے. بعض بیماریوں میں ویسے بھی وضو انسان کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہوتا ہے, اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کنسیشن کے طور پر دیا. سفر کی حالت دوسری حالت ہے کہ جس میں یہ کنسیشن اویلیبل ہے. سفر میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر اس زمانے میں, جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا, کہ آدمی کے پاس پانی تو ہوتا ہے لیکن پانی پینے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ پانی نماز کے وضو میں خرچ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ تنگی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ کنسیشن بھی دے دیا گیا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کسی ایسے موقع پر ہو کہ جب پانی میسر ہی نہ ہو, تو اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ آپ تیمم کر سکیں گے. اور تیمم کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسح کریں اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا, یعنی کوئی صاف جگہ لے کے آپ یہ معاملہ کر لیں. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے لیے کوئی تنگی رکھے. ولیکن یرید لیطہرکم, مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے. ولیتم نعمتہ, اور وہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے. تمام کر دے یعنی وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ اس کو آخری حد تک فنشنگ ٹچز دے دے, اس میں کلائمیکس تک پہنچا دے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. یعنی اس لیے کہ مجبوری کی حالت میں اس نے تمہیں تیمم کی اجازت دی, تو تم اللہ کی دی ہوئی اس اجازت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یہ جو اس نے تمہیں دین کے معاملے میں ہدایت دی ہے, تمہیں پاکیزگی کے لیے رہنمائی کی ہے, اور اس میں بھی اتنی سختی نہیں کی ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہاری دنیا مشکل ہو جائے. یہ بیلنس ہے, یہ توازن ہے کہ جو دین میں اختیار کیا گیا ہے, اور یہ توازن ہی ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ انقا ہے, ایلوسو ہے. یعنی لوگ عام طور پر ایک یا دوسری ایکسٹریم کو اختیار کر لیتے ہیں, یا اتنے زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر کسی حد, کسی پابندی کو اختیار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, یا وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے آگے نکل کر اتنی زیادہ حدود قائم کر دیتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے ایک مسئلہ, ایک مشکل, ایک تنگی کا باعث بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ انسان ایک جانب اپنے آپ کو پاک صاف بھی رکھے, لیکن دوسری جانب زندگی کے عام معاملات میں کوئی ایسی تنگی نہ کرے کہ جس کے نتیجے معلوم ہو کہ آدمی کے لیے زندگی گزارنی دشوار ہو گئی. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ کے آخر میں پڑھا کہ جیسے اہل کتاب کے ہاں یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے دین میں مبالغہ کرنا شروع کر دیا, غلو کرنا شروع کر دیا, یعنی ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بات جتنی تھی اس سے انہوں نے کہیں اور زیادہ آگے بڑھا دی. یہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ اس صورت میں بھی ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر نیکی کا بہت غلبہ ہو جاتا ہے, تو آدمی کے لیے نیکی بہت اچھی چیز ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن نیکی کی ایک تو وہ حد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے, اور ایک انسان اس سے آگے بڑھ کر اپنے اوپر پابندیاں عائد کرنا چاہتا ہے. تو آدمی اپنے اوپر جتنی بھی پابندیاں عائد کرے اس کو مبارک ہو, دوسروں کی زندگی مشکل میں نہ ڈالے. اللہ نے انسانوں کے لیے اس زندگی کو گزارنے کے لیے سہولتیں فراہم کی ہیں, اور یہ سہولتیں اس نے اپنے دین میں بھی دی ہیں, اور یہ سہولتیں اس لیے بھی دی ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر اس کا شکر کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ دیندار بننے کے بعد آدمی دل ہی دل میں کہے کہ یار کدھر پھنس گئے, بلکہ آدمی کہے کہ اللہ کتنا شکر ہے
کہ میں اطمینان بھی حاصل کر رہا ہوں، مجھے پاکیزگی بھی مل گئی ہے، وہ ماضی کی زندگی کی غفلتیں اور گندگیاں بھی دور ہو گئی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آسانیاں بھی ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جو اس نے تم پر کی، یعنی یہ نعمت کہ اس نے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکالا اور ہدایت کی روشنی کی طرف تمہیں گائیڈ کیا۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد کرو اس میثاق اور عہد کو کہ جو تم نے کیا اس کے ساتھ۔ وہ کیا عہد ہے اس کا ذکر اب آیت کے بعد میں آ رہا ہے، اگلے حصے میں آ رہا ہے، اور آگے مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کی، یعنی یہ وہ میثاق ہے، یہ وہ عہد ہے کہ جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، تو تم اس کو یاد رکھو۔ جب تم اس کو یاد رکھو گے تو تبھی تم اس پر عمل کرو گے۔ یہ میثاق کیا ہے؟ ظاہر میثاق عہد تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ جس میں دو باتیں ہوتی ہیں، جس میں اس کے دو سائڈز ہوتی ہیں۔ ایک پابندی ہے کہ جو آپ نے اختیار کرنی ہے، ایک وعدے کا حصہ ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو دوسرا فریق پورا کرے گا۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرمائیں گے کہ اصل میں یہ وہ عہد ہے کہ جس میں اگر انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو چھوٹی موٹی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انہیں معاف کر دے گا، اور آخرت میں اس کے لیے ہمیشہ کی جنت میں انعام اکرام کا بندوبست کرے گا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ جو اللہ نے تم پر کی، اور اس عہد کو بھی یاد کرو کہ جس کو تم نے اختیار کیا اور تم نے اس کے ساتھ باندھا، اور تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ جو بات ہمیں پہنچ جائے گی تیرے دین کی طرف سے، ہم اس کو سن کر اسے اختیار کریں گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، یعنی اسے یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد معاہدے کی پابندی میں اللہ سے ڈرنا یہ ایک اہم پہلو ہے جس کے بغیر انسان یہ پابندی ہمیشہ نہیں کر سکتا۔ آدمی کے اندر نیچرل نیکی تو ہوتی ہے، انسان اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں پاکیزگی بھی ہے، لیکن دنیا میں بہت سی لالچیں بھی ہوتی ہیں، دنیا میں بہت سی مشکلات بھی ہوتی ہیں، انسان کی نفس کی خواہشات بھی ہیں، انسان کے تعلقات بھی ہیں، انسان کے اندر ایک انانیت ایگو بھی ہے، تو وہ قدم قدم پر انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں جب وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈرو یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ سے کیسے ڈرے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ جو سوائے الفاظ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، آئیے ہم سب اچھے پاکستانی بنیں، ایک جملہ ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ بھائی کیسے بنیں، کیا مسائل ہیں، ان کو کیسے دور کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے کرو، یہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، جان لو کہ اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اللہ دلوں کے حالوں کو بھی جانتا ہے۔ تو آدمی ذرا سوچے، اپنے دل میں جھانک کر غور کرے، اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ اس سے واقف ہے۔ تو یہ چیز جو کہ ایک حقیقت ہے، جب انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے اور بار بار اس پر
اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے کہ یہ اس کے اندر داخل ہوئی ہے یا نہیں، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ احساس انسان کی زندگی میں ہر وقت رہے موجود، تو پھر اس کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف لالچ ہوتی ہے تو دوسری طرف اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ ایک، آپ سب اس سے ایگری کریں گے، ریئل لائف سچویشن ہے جو قدم قدم پر آتی ہے، ہر وقت آتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ بعض معاملات میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، بعض دوسرے معاملات میں نکمے ہوتے ہیں، بعض لوگ انہی معاملات میں جن میں بعض نکمے ہوتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، اور بعض دوسروں میں بالکل نالائق ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کو بھی اس معاملے میں ڈینگیں نہیں مارنی چاہیے کہ میں بڑا چیمپئن ہوں۔ سچی بات ہے کہ ہم سب بہت کمزور ہیں، اور انسان کو اپنی کمزوری، اپنی کم مائیگی کا احساس ہو تو پھر اس کے اندر اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ تو اس اصلاح کرنے کے لیے جو سب سے اہم اصول ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے، اور اللہ سے ڈرنے کے لیے جو سب سے اہم بات اسے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں، ان کو تو جانتا ہی ہے، مگر حد یہ ہے کہ ہمارے جو خیالات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ہم وہ خیالات خود پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر یہ احساس رہے گا، زندہ رہے گا، تو انسان بہت امکان ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور برائی سے بچے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو، اب جب تم نے یہ عہد کیا ہے اللہ کے ساتھ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ یعنی تمہیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے اور انصاف کی گواہی دینی ہے، یعنی سچ بات کرنی ہے، سچائی کے معاملے میں گریز نہیں کرنا، مصلحت کو آڑے نہیں آنے دینا، یہ تمہیں کرنا ہے اللہ کے لیے۔ یعنی تم گواہ بنے ہو اور تمہیں گواہی دینی ہے قسط اور انصاف کی بنیاد پر، یہ کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ انصاف، انسان عام طور پر تو اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ ایڈ کر دیں 2+2 تو آپ سارے کہیں گے 4 ہیں، مگر آپ کو یہ پتہ لگے کہ 2+2 جو ہے یہ 2 کروڑ روپے ہے، اور یہ سارے ایڈ کر کے آپ کو دینے ہیں اس کو اپنی جیب سے، تو پھر 2+2 4 نہیں ہوں گے، یہ مصیبت ہے۔ سو انصاف تو سارے کرتے ہیں، انسان نیچرلی انصاف کرے گا اگر اس کے راستے میں کوئی لالچ نہیں ہوگی، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ رکاوٹیں 2 ہی بڑی ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی مثال میں یہ بتایا کہ مجھے لالچ ہے اپنی ذات کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، تو آدمی غلط کام کرتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر لیا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں، جو ابھی ہم نے پڑھی، جو اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ تھی، کہ دیکھو یہی بات کہی کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ کہ اس سے خود تمہیں نقصان پہنچے، یا تمہارے والدین کو، یا تمہارے رشتہ داروں، تو تمہیں انصاف کرنا ہے۔ انصاف نہ کرنے کی ایک دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوسروں سے دشمنی۔ آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، آپ کو کسی سے شدید اختلاف ہے، آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں،
اور آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کے معاملے میں تو نہیں کروں گا. تو یہاں اس کا ذکر کیا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. یعنی ہمیں جب انصاف کرنا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اور ایک بڑی رکاوٹ دشمنی ہوتی ہے. یہ دشمنی ہر جگہ ہوتی ہے، دوستوں میں ہوتی ہے، کاروبار میں ہوتی ہے، گھر میں ہوتی ہے نا. تھوڑی دیر کے بعد رشتہ داریوں میں معلوم ہوتا ہے کہ مختلف گروپس بن گئے. سیاست میں ہوتی ہے بہت زیادہ، مذہب میں ہوتی ہے. یعنی مذہب کی دنیا میں انسانوں نے جو ناکامی عام طور پر انہیں ہوئی ہے وہ اس دشمنی کی وجہ سے. اور یہ دشمنی ہوتی ہے اس طرح سے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گروپس، فرقے بنا لیے، اپنا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. اچھا دلچسپ بات کیا ہوتی ہے، یہ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، کسی سے بہت زیادہ آدمی کو عقیدت ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے، ایگزیجریٹڈ عقیدت جو ہے پھر دوسروں سے دشمنی کی طرف آدمی کو مائل کر دی. میں ان کو اتنا پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور کو پسند نہیں کرتا، اس طرح ہو جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ آدمی انصاف نہیں کر سکتا. اور انصاف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 2 کروڑ بانٹنے ہیں ٹھیک طرح سے. انصاف اوپینینز میں بھی ہوتا ہے، آپ دوسرے کی بات سنیں اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جس کمزوری میں مثال کے طور پر بنی اسرائیل مبتلا ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کیونکہ آپ بنی اسماعیل میں سے تھے. یہ دشمنی تھی، یعنی ایک قوم کے ساتھ ایسی وابستگی کہ دوسری قوم سے آپ کو ہو گئی نفرت، اور پھر اس نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے انصاف کا دامن چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ اعدلوا، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے قریب ہے، سب سے زیادہ قریب. یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تقویٰ ہے؟ یعنی ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ تقوی کا تقاضا ہے، لیکن ایک اور خیال آتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ اصل میں تقویٰ عمل نہیں ہے، تقویٰ ایک کیفیت ہے، تقویٰ ایک احساس ہے. اللہ موجود ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ احساس آپ نہیں پیدا کر سکتے، یہ احساس آپ بازار سے خرید نہیں سکتے. یہ احساس اللہ دیتا ہے، اور اللہ دیتا ہے میرٹ پر. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم انصاف کرو گے نا تو تم تقوی کے قریب آ جاؤ. یعنی اللہ پھر تمہیں تقویٰ دے دے گا، تم اس کو ڈیزرو کرنے کے بہت قریب آ جاؤ. لیکن بے ایمانی کرو گے اور تمہیں تقویٰ ملے گا نہیں ملے گا، تمہارا احساس مر جائے گا. تو فرمایا کہ اعدلوا، انصاف کرو. وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے بہت قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. میں نے گزارش کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ محض ہی یہ نہیں کہتا کہ اچھے انسان بنو، بلکہ اس کی پھر بنیاد فراہم کرتا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے. اس وجہ سے انسان کے لیے سمجھداری کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. ایک آیا نا حدیث میں کہ بڑی خوبصورت بات ہے، راس الحکمہ، حکمت کی چوٹی مخافت اللہ، اللہ کا خوف. یعنی جو وزڈم ہے اس کا کلائمیکس یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے. انسان اللہ کو نظر انداز کرتا ہے بیوقوف آدمی، اس لیے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کے بنائے ہوئے گھر میں محل میں رہ رہا ہے اور اس کو اگنور کر رہا ہے، جبکہ ایک دن نکل کے اس کے پاس جانا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، لہم مغفرت و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ یہ ہے اصل میں وہ وعدہ، وہ عہد کہ جس کا ذکر پیچھے ہوا تھا، کہ تم نے اگر اللہ کی فرما برداری کی تو پھر اللہ کی طرف سے تم سے یہ وعدہ ہے کہ تم اگر ٹھیک رویہ اختیار کرو گے تو جو تم سے غفلتیں ہوتی ہیں، جو تم سے سیئات ہوتی ہیں، وہ دور کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی کے راستے کی طرف لے جائے گا اور تم کو وہ اپنے ان بندوں میں شامل کرے گا کہ جو اس کے کامیاب بندے ہیں۔ مغفرت ظاہر ہے کہ یہاں اس سے مراد انسان کی ان سیئات سے اللہ کی طرف سے دور کر دینے کا وعدہ ہے۔ آگے اس کو مزید واضح کیا جا رہا ہے، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان سے تو انسان کو توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عام عمومی رویے کے نتیجے میں جو اچھا ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک صحیح راستہ اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو آپ کے اندر ایک ندامت پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو عمومی طور پر ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے گناہوں کی طرف جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کو کہتے ہیں سد للذریعہ۔ تو ان کو اگر انسان اپنی کوتاہی میں کبھی چوک ہو جاتی ہے، ان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن اس نے عمومی طور پر اپنا رویہ ٹھیک رکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے، دوزخ میں جانے والے ہوں گے۔ قرآن مجید دو الفاظ، دو وربز استعمال کرتا ہے۔ وہ جنہوں نے کہ کفر کیا، یعنی جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، وَكَذَّبُوا، اور پھر جھٹلایا، آیاتنا بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی ہماری آیات کو جھوٹ قرار دیا، مہم میں لگ گئے کہ اس کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس کو دنیا میں مٹانا ہے، لوگوں کو اس سے دور کرنا ہے، جس کو قرآن اور جگہوں پر بیان کرتا ہے وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ سو یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ آپ حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کر کے جم گئے ہیں، اور مزید یہ کہ آگے بڑھ کر اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو غلط اور جھوٹ قرار دے رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ بڑی آسانی سے لوگوں کو جہنم والا بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کی پوری وجہ ہوتی ہے، یعنی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ سے کسی کا اختلاف ہوا اور آپ جہنم میں جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے جہنم کو سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں، اللہ کا پیغام کیا بتانے کے لیے آیا ہے، وہ رہنمائی کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو ایک سکیم ہے اس دنیا کی اس کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ آپ کو دوسروں پر لان تان کرنے کے طریقے سکھانے کے لیے آیا ہے کہ آپ نے کسی پہ لان تان کرنے میں آیا تم جہنم میں جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کے جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم، جبکہ قوم نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے یعنی اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ یعنی یہ مکے والے، یہ تمہارے دشمن قریش کے لوگ، یہ آئے تھے تمہارے پیچھے تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے۔ بدر میں ان کا یہی ارادہ تھا، اور وہ آئے تھے اس لیے کہ ختمہ کر دیں،
تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دی اور تم کو ان کے مقابلے میں فتح دی، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ ایک تو یہ کہ بڑی عجیب بد نصیبی کی بات ہے کہ لوگ قرآن کی جگہ تاریخ پڑھتے ہیں اور تاریخ میں پتہ نہیں کیا کیا انٹ شنٹ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، اچھے بھلے مسلمانوں کا، کہ جب اللہ معاف کرے جب مسلمان گئے مدینہ منورہ تو بہت آبادی بڑھ گئی، تو معیشت کے امکانات بہت تھوڑے رہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اور یہ بدر بھی اسی لیے ہوئی تھی کہ یہ جا رہے تھے لوٹنے اس قافلے میں۔ اللہ معاف کرے، پاگل ہو، دماغ خراب ہے تمہارا یار، گدھے ہو تم لوگ، یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے دین کے بارے میں اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو یار۔ لیکن یہ لوگ کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن پڑھیں، ان کو دلچسپی ہوتی ہے سٹوریز سے، تاریخ سے، جیسے کہ اللہ میاں نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تاریخ ابن اسحاق طبقات ابن سعد لکھوائی تھی، تو اس میں جا کے پڑھیں اور اس میں آپ کو پتہ لگے کہ دین کیا ہے۔ دین یہ ہے، اللہ نے ان کو روکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کیا تھا، اور اس کا کیا امکان ہے کہ جو دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ چوری، کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اور اس کے لانے والے اور ان کے ساتھی قافلوں کو لوٹتے تھے۔ استغفر اللہ۔ مطلب یہ سچی بات ہے کہ دماغ کی خرابی کے علاوہ اس کا کوئی اور اس کی توجہ نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ مانتے ہیں۔ تو یہ میجر ایک پرابلم پیدا ہو جاتی ہے جب آپ دین کی سورسز کو اس کی صحیح ترتیب سے سمجھنے سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بات معلوم ہے کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے نا اللہ نے، یہ ریالٹی ہے، یہ ہو جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو محض تم کو لالچ نہیں دی جا رہی، بلکہ یہ حق ہے، اس لیے کہ تم تو خود دیکھ چکے ہو، تمہارے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ تم مدینے میں آئے تھے، کمزور تھے، وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے، اللہ نے ان کو روک دیا۔ جو خدا تم کو اس دنیا میں یہ مدد دے سکتا ہے تو وہ اس کا وعدہ وہاں کیوں نہیں پورا ہوگا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی قوت کے لیے بعض اوقات ایسے واقعات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور آدمی پھر ذرا مشکل اوقات میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار اللہ نے یہ بھی تو مدد کی تھی نا۔ تو اب اگر تھوڑی بہت آزمائش آ رہی ہے تو اس میں پورے اترو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ محض الفاظ نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں، مجھے مشکلات تھیں اور اس نے ایسے غیر معمولی طریقے سے میری مدد کی تھی کہ میں اس کا گواہ ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ پورا نہ ہوگا؟ تو یہاں اصل میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ روک دیے، اور وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تم سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر چنانچہ چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ یعنی جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو پھر یہ جان لو کہ اللہ ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں، کسی کے پاس کوئی حیثیت نہیں، اور اگر تم اس کے ساتھ مخلص اور وفادار ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تم کو رسوا ہونے دے، خراب ہونے دے، تمہارے اوپر کسی کو ایسے غالب ہونے دے کہ جس کے بعد تم بے بس ہو جاؤ۔ نہیں، اس پر بھروسہ کرو اور اپنا کام کرتے رہو۔ یہ اللہ نے تمہیں پہلے بھی دکھایا ہے اور آئندہ بھی وہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ میں انہی آیات کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہے۔ آیت نمبر ہم نے 6 سے شروع کیا آج کا سبق، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ وہ کسی نے، وہ آتا ہے نا فیس بک میں، کسی نے پوچھا آج کا ٹاپک کیا ہے، تو بھائی ٹاپک تو سب سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں، قرآن کلاس ورس 8 سورہ 5 آنورڈس، ورس 6 یہی لکھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے، فاغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے دھو لیا کرو،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم کھڑے ہو نماز کے لیے، یہ بات امپلائڈ ہے، بہت سی باتیں امپلائڈ ہوتی ہیں، مطلب تمہارا وضو نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تمہارا وضو ہے تم کھڑے ہو دوبارہ کرو، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہاں یہ بات امپلائڈ ہے کہ جب تم کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو تم دھو لو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور تم اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پیروں کو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهَّرُوا، تو تم نہا کر پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، یعنی کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا اس نے بیوی کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کر لو کسی صاف جگہ کا، کسی صاف جگہ کو، پاک جگہ کو دیکھو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اور اس فرما بردار ہیں، واتقوا اللہ، اسے یاد کرو اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو، اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جو انکار پر جم گئے، اڑ گئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اس کو جھوٹا قرار دیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو اس نے تم پر کی، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے ان کے ہاتھ روک لیے تم سے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چنانچہ چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب سر یہاں پہ جو آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے کہ اور اپنے سر کا اور مسح کر لو اپنے سر کا، تو یہ مسح سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کیونکہ آگے مسح سے مراد ہے کہ ہم مٹی پہ ہاتھ کر لیں، یہاں سے بھی بات کیا مراد ہے؟ گیلا کرنا؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے گیلا ہم ذرا سا کرتے ہیں نا سمبولیکلی، کہ ہمارے ہاتھ ویٹ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم سر کو چھوتے ہیں، مسح کرنا چھونا، تو وہ صرف ہم چھوتے ہیں، جیسے کہ ہم تیمم میں بھی کرتے ہیں، وہی چیز ہے، ہاتھ لگا کر چھونا۔ تو مطلب ایسا نہیں ہے نا کہ وہ پورا سر ہی گیلا کر لیا؟ نہیں، گیلا ہی تو نہیں کرنا، یہی تو بتایا گیا ہے کہ اس کو آپ نے مسح کرنا بس۔ جی نہیں، ایلبو جب بتا دیا تو پھر تو اللہ کا حکم ہے، ایلبو از ایلبو۔ وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ
تہذیب جو ہے نا، تہذیب یہ آپ کے ایمان اور آپ کا جو بھی دین ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے. سو آپ کے جو کپڑے جب آپ ڈیزائن کریں گے تو ایسے ہی ڈیزائن کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں وہ بنے بنائے میں بھی اس کا لحاظ رکھیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز جو ہے نا، ہمارے غسل خانے، ہمارے بیڈ روم اسی طرح سے ڈیزائن ہوتے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں. جی ہماری جو کانشنس ہوتی ہے وہ اور تقویٰ کیا فرق چیزیں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یہ بات جان لیں کہ کانشنس اور تقویٰ یہ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں. اصل میں کیا ہوا ہے کہ ایک ہماری شخصیت ہے جس میں جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے وہ اصل میں ہماری فطرت ہے. دین آیا ہی اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو ہماری فطرت ہے، اللہ کی طرف سے جو ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ اسی کے مطابق ہیں. اور دین فطرت کے ان مختلف پہلوؤں، ایسپیکٹس کو اور زیادہ نمایاں کرتا ہے، ان کو نکھار دیتا ہے، ان کو بہتر کرتا ہے. چنانچہ دین ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے اندر جو کانشنس ہے، جو ضمیر ہے، یہ پرک اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کام میں غلطی ہے، کوتاہی ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے، تو وہ ہمیں اندر سے روکے. اللہ کا تقویٰ کیا ہے؟ یہی احساس کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک احساس وہ ہے کہ جو وحی سے ہم کو بتا دیا گیا مزید انفارمیشن کی صورت میں، اور ایک وہ چیز ہے جو پہلے سے ہماری فطرت میں ایمبیڈڈ ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہیں، کنسسٹنٹ ہیں، نہ کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف. جی اگر کوئی بہت زیادہ ریلیجس ہو، بہت ہی زیادہ، اور جیسے آپ نے کہا کہ اس میں وہ پابندیاں عائد نہ کرے، اپنے اوپر تو اس نے کر لی ہے لیکن وہ اپنے ارد گرد ہر بندے پہ کار ہے، مثلاً اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اور ماں باپ کو بھی اسی طرح کے ہی ہیں ریلیجس سے. لیکن جب سوال آیا ہے معاشرے میں ایک چیز کرنے کا تو وہ کچھ عرصہ جھوٹ ہی بولتا رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ یہ امپوز کر رہے کہ جھوٹ تو بول لیا میں نے، 2 سال سے بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اب میں نے اس جھوٹ کی معافی مانگ لی ہے، تلافی کر لی ہے. تو یہ سچ بھی کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے مطلب اپنے دل میں، اور بظاہر تو وہ ایک بہت ہی اچھا مسلمان، پریکٹسنگ مسلم، ٹائم پہ نماز، ٹائم پہ روزہ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے کے لیے کہہ رہے، ہر چیز کا ہے. لیکن جب اس کی باری آئی ہے، ایکچولی باری آئی ہے کہ وہ بھائی شو کرے کہ بھائی میں نے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اس وقت اس نے کوئی ایسا کام کر دیا، اور اس کے بعد بھی اب اسموتھلی ہر چیز اس کے لیے ہو رہی ہے. سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آتا. دیکھیں ایک تو مجھے یہ جو ہے نا ایکسپریشن کے وہ بہت دیندار ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب. نماز روزہ رکھنے والا بندہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، بہت نماز پڑھتا ہے، بالکل، اور بہت پہلے چلا جاتا ہے نماز پڑھنے، اور بڑی دیر کے بعد آتا ہے، وہ بہت دیندار آدمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہت لمبی داڑھی ہے اور وہ پگڑی باندھتا ہے، ٹخنے سے اس پہ شلوار ہے، اور وہ جب کبھی کوئی بات کرتا ہے تو عین شین قاف اس طرح سے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے. اور وہ اگر کوئی اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے دینی لحاظ سے، بہت سختی کرتا ہے، بہت زیادہ. اور وہ شخص ہے کہ جس کے چہرے پہ کم ہی مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک سڑی المزاج آدمی، تنقید کرتا ہے، بہت دیندار آدمی. خواتین ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے، وہ بہت دیندار ہیں. دیکھیں دینداری کا یہ معیار اصل میں آپ کے معاشرے نے قائم کیا ہے، اور یہ آپ ہی میں نے اور آپ ہی نے بنایا. ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. میں دیکھا بہت سارے نہیں، وہ بہت دیندار آدمی. دینداری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہ ایک توازن کا نام ہے. اس میں یقیناً
نماز زکوٰۃ سب سے نمایاں چیز ہے، لیکن اس میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، اس میں وعدے کو پورا کرنا بھی ہے، اس میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ نہ ہونا کہ جو ایک صاحب نے، ایک ذرا دین سے دور صاحب نے اپنے ایک دیندار دوست کو کہا کہ بھائی تم ایمان کی خاطر بے ایمانی تو نہ کرو، یعنی اپنے جو نقطۂ نظر ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ غلط قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اصل میں یہ جو توازن سے ہٹی ہوئی مبالغے پر مبنی کچھ آراء کی بنیاد پر دینداری، اچھا اس میں ایک اور مسئلہ ہوا ہے، اس میں جو ہمارے یہاں مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ نہ جانے کیسے ہماری یہ عام طور پر ٹریڈیشن میں بات آ گئی کہ جو آدمی دنیا کو چھوڑ چکا ہے اصل میں دیندار آدمی ہوا ہے، ترک دنیا، رہبانیت۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دین تو اصل میں دنیا میں رہ کے بہترین رویہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ جی سر۔ تو اگر کوئی صاحب ایسا کرتے ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ اپنی نمازوں کو جاری رکھیں، باقی معاملات کو آپ جاری رکھیں، لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات میں اگر آپ نے زیادتی، کوتاہی، دھاندلی کی تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد اس کا شدید خدشہ ہے کہ آپ کے یہ سارے ظاہری طور پر نیکی کے اعمال بے معنی ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ سر اس کے ساتھ کنارہ کر لینا بہتر ہے، ایسے بندے کے ساتھ دل ہی نہیں کر رہا اگر آپ کا کہ آپ اس کے ساتھ زیادہ ڈائیلاگ کریں، کیونکہ وہ اپنی دنیاوی حساب سے ہر چیز کو پراپر خانوں میں کر کے نا وہ کر رہا ہے، بیوی بچوں کے حقوق دے رہا ہے، لیکن مطلب کہ ماں باپ کے دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کا دل اس سے اب ہٹ گیا، تو سر کیا رویہ دیکھیں اختیار کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو وہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، رشتہ دار ہی تو آپ کو ظاہر ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ جتنا رشتہ داری نبھانے کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا رشتہ داری نبھانے کی، وہ ریکوائرمنٹ آپ پوری کر دیں۔ اچھا سر، اگر آپ کے گھر سے کوئی ایسی اس میں مانعت ہو جائے کہ بھائی نہیں، اس بندے کے ساتھ زیادہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی تعلقات اور بات چیت، پھر کیا کریں؟ آپ یہ سمجھائیں کہ وہ مثال کے طور پر میرا بھائی ہے، تو بھائی میں اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتا، مگر آپ کی بات درست ہے، ایک خاص حد سے زیادہ میں اس سے میل جول نہیں رکھوں گی، تو ایک تو وہی بیلنس ہونا چاہیے نا۔ مگر ایک اور چیز بھی ہے، جی سر، یہ بات تو آپ کے سوال اور کہیے کہ انڈائریکٹ سٹوری میں بات معلوم ہی ہو گئی کہ وہ حضرت سنتے نہیں ہیں، مگر کوشش کریں کہ کچھ بات ان کو پہنچائیں۔ سر اپنے بچوں کے لیے ایک بیڈ ایگزامپل ہمارے بچوں کے لیے بھی کہ جھوٹ بولنا، سر میں نے مطلب شروع سے صرف ایک بات جس کے اوپر اپنے بچوں کو بہت زیادہ، میں اور میرے جو ہیں ہسبینڈ ہیں، کہ تم لوگوں نے نا جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے سچ بات بتا دینی ہے، اس کے بعد بیٹا کوئی بات نہیں، کوئی نقصان ہو گیا آپ سے، کچھ بھی ہو گیا، آپ بس کہتے ہیں کہ بھائی میرے سے یہ ہو گیا، آئی ایم سوری، تو اس چیز کی تو معافی بھی ہے، تلافی بھی ہے، لیکن ایک نقصان کی ہے جھوٹ بولے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر ندامت نہیں ہے آپ اس جھوٹ کو بھی چھپا کہ ظاہر بھی ہو گیا وہ جھوٹ، اس کے بعد سب لوگوں کی ڈیلنگز بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی ہیں اور آپ بس ٹھیک گزار رہے ہیں زندگی۔ تو سر اس طرح کے شخص کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کو ظاہر کرنے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ بچوں کو یہ سمجھائیں کہ معاف کر دو، بھول جاؤ اس جھوٹ کو، دیکھیں کیونکہ وہ رشتہ دار ہے۔ نہیں، ہمیں جھوٹ پر معاف کرنا یا نہ کرنے کا کیا معاملہ ہے، وہ تو اللہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے، جی ہمیں تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہاں جی، جھوٹ کو غلط سمجھنا ہے، کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس پہ مطلب ترس کھانا ہے کہ یار یہ کتنا بد نصیب آدمی ہے، مگر کسی کو مطلب معاف نہ کرنا کیا وہ ٹھیک ہے۔ نہیں سر، جھوٹ بھی نہیں، مطلب چھپائی ہے ایک بات نا، تو جب وہ بات ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد بھی گنجائش یہی ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو یہی کریں کہ بھائی
ٹھیک ہے احتیاط کریں، فائنلی احتیاط کریں اپنے تعلقات میں، اپنے آپ کو ایسے نہ الجھائیں کہ جس سے کوئی خواہ ہاں کی بات ہی نہ مزید کریں، میرا تو خیال ہے embarrass- ذرا سا سائڈ میں ہو جائے۔ ہاں مطلب بات نہ کریں تو مطلب یہ نہیں کہ سلام دعا نہ ہو۔ نہیں اسلام دعا کرنے، لیکن اس موضوع پہ ہاں، بہت بات زیادہ نہ ہوئی ہے، جی نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے، بالکل تو صحیح۔ انہیں جا کے کانفرنٹ کرنا ہے، یہ کیا ہی نہیں گیا، صحیح۔ تو بس ٹھیک ہے، میرا تو خیال ہے ایسے ہی ہمیں کوئی یہی ہونا میں چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہوئی، کچھ کرنے کی ضرورت۔ سر ایک اور سوال ہے۔ جی جی یہ ہے سر کہ مطلب ایک بھائی بیمار تو اس کو ملے نہیں دیتے، مجھے گھر پہ جاتے ہیں تو وہ گھنٹہ بٹھا دیتے کوئی آپ کو ملنے نہیں دیتا ان سے؟ نہیں، اور میری بات نہیں کہیں ویسے میری کو بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ ملنے نہیں دیتے، بالکل نہیں ملے تھے۔ اب سارا مطلب خاندان تڑپ رہا ہے کہ بھئی ان کے حالات کا کوئی پتہ چلے کہ وہ کیا ہے، کیسی طبیعت ہے ان کی۔ بیٹھتے ہیں تو وہ پچھلی راستے سے ان کو نکال کے لے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس۔ تو سر کیا یہ گناہ مطلب ہم لوگوں کے ساتھ پہ ہوتا تھا یا ان لوگوں کے ساتھ؟ نہیں یہ بات تو اچھی طرح سے جان لیں کہ گناہ یا اللہ کے ہاں جواب دہی اس صورت میں ہوگی کہ جب انسان کوئی غلط کام جان بوجھ کر کرتا ہے۔ آپ کے اگر اختیار میں ہے کہ آپ ان سے ملیں کہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور بیمار ہیں، اور آپ ان سے ملنے میں کوتاہی کر رہے ہیں تو آپ ذمہ دار اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے اور کوئی اور ہے کہ جو آپ کو روک رہا ہے تو پھر آپ ذمہ دار نہیں، پھر تو وہ ذمہ دار۔ مطلب ہسپتال جائیں تو وہاں پہ بھی مطلب روک ٹوک نہیں وہ تو جن کی طرف سے یہ صورتحال پیدا کی گئی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ ایک سوال تھا، if you tend to be a little OCD about cleanliness، تو آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو ایک باتھ روم کی سہولت ہے مگر وہ باتھ روم بہت گندا ہے، تو اور آپ اس کے بجائے مسا کریں، although water is available, but going into that bathroom will probably make you more dirty than when you went in. So is it okay to do masa then? دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جی 3 صورتوں میں مسا کرنے کی اجازت دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ آپ مسافر ہیں، تیسرا یہ کہ آپ بیمار ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے پانی نہ ہو تو آپ مجبور ہیں، باقی صورتوں میں آپ پر چھوڑ دیا گیا۔ آدمی کو ٹیمپریچر ہے 102، وضو کر تو سکتا ہے لیکن یہ زحمت ہے، اللہ نے اجازت دی کہ آپ تیمم کریں، آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے جو آپ نے سچویشن پیش کی ہے، ظاہر ہے ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں ایک اچھی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہم سفر کر رہے ہیں اور وضو کی سہولت ہے، کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن وہی والی بات جو آپ فرما رہی ہیں کہ اگر آپ کو ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جس میں گندگی ہے اور جانے کو جی نہیں چاہ رہا تو تیمم کی آپ کو اجازت ہے۔ سر وہ سردیوں میں جو باریک ساکس کے اوپر کر لیتے ہیں مسا، وہ غلط ہے؟ اس کو وضاحت کر دیں۔ جو ہمیں سہولت ملی ہے ساکس پر مسا کرنے کی، جی سر۔ اس کا تعلق باریک یا موٹی ساکس سے نہیں، اس کا تعلق ہے کنسیشن سے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ہے، تو اس سہولت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں ایسے کہ آپ اگر سفر میں نہیں ہیں، جس کو کہتے ہیں نا حضر میں ہیں، تو آپ 24 گھنٹے اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ آپ نے باوضو ہو کر پیروں کو دھو کر موزے پہنے اور پھر اگلے 24 گھنٹے جو آپ نے نمازیں پڑھی ان میں آپ نے وضو کے بعد صرف اپنے موزوں پر مسا کیا، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر یہ 24 گھنٹے 3 دن 72 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ سر جم ساکس پہن کے جوتے پہنے ہوئے اور آپ گئے ہوئے ہیں حنزہ گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے ٹائم پہ، قبلے کا تو اتنا پتہ نہیں ہے، ادھر اذان بھی نہیں ہوتی، لیکن آپ پڑھ لیتے ہیں نماز جب بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اس صورت میں سر جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ نماز پڑھ لیں ہاں بالکل پڑھ لیں، جہاں بھی ہیں۔ جوتوں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ یعنی جوتے صاف ہیں اندر سے اور کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں
ظاہر ہے کہ آپ کو جوتا اتارنا ضروری نہیں ہے. مسجد میں تو ہم اس لیے اتارتے ہیں نا ہاں جی کہ مسجد کی پاکیزگی، اس کا احترام. جی سر. لیکن اگر آپ کو کوئی زحمت ہے تو جوتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر ایک سوال ہے کہ اگر کوئی چوری کرے، آپ کو پتہ چل گیا کسی نے چوری کر لی ہے، سر اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس شخص کو پہلے ایک چوری کی، اس کے بعد ایک اور کی. آپ کو شک تھا، پروف تو کوئی نہیں ہے، شک ہی ہے، لیکن وہ شک اس لیے ہے کہ اور کون ہو سکتا ہے، ایسی سچویشن ہے. تو کیا کیسے؟ دیکھیں، ہماری دو ہی ہو سکتی ہیں حیثیتیں. ایک حیثیت ہماری ہوتی ہے ایز ایڈمنسٹریٹر، جی سر. جو معاملات کو چلا رہا ہے، جی فیصلے کر رہا ہے. اور دوسری حیثیت ہوتی ہے ہماری بحیثیت ایک داعی کے، انوائٹ کرنے والا، جو لوگوں کو سمجھا رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے. اگر آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس چوری کے نتیجے میں لوگوں کا مال اب غیر محفوظ تو نہیں ہو جائے گا. اس نے آپ کی چوری کی ہے، آپ معاف کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی نیکی ہے، لیکن آپ نے معاف کیا اور پھر دوسروں کا مال خطرے میں آ گیا تو یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے. اچھا. اس لیے آپ کو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر اس بات کو انشور کرنا ہے کہ یہ ریپیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. البتہ جو ماضی میں ہو گیا اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر آپ کی حیثیت ایڈمنسٹریٹر کی ہے ہی نہیں، جی سر. آپ بس جانتے ہیں اس بندے کو، تو اس کو سمجھائیں، اس کو احساس دلائیں، اس کو بتائیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کو تلقین کریں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو ٹھیک کرے، اپنی جو اس کی خواہشات ہیں جن کی وجہ سے وہ چوری کرتا ہے ان کو کم کرے. بالعموم یا تو بہت زیادہ غربت ہوتی ہے جی سر. یا بہت زیادہ لالچ ہوتی ہے. ایسے چوری وہ لوگ کرتے ہیں نا جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، اور وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو پھر جو بھی چیز مل جائے وہ اس پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. جی سر. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. سر اگر کوئی مطلب نصیحت کر دی ہے اور سمجھایا ہے اور بیگ بھی کر رہے ہیں کیونکہ جو لیا ہے وہ دے دو واپس، کیا وہ شاید خرچ ہو گیا ان سے، وہ واپس نہیں دے سکتے، لیکن وہ ماننے کو ہی تیار نہ ہو کہ اسی نے کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ شک والی بات ہے. تو آپ اس کو معاف کر دیں اور اس بندے کو رکھیں گھر میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر آپ پر اقدام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جی سر. جب کہ جرم ثابت نہیں ہوا، جو نا آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اس کو دینا ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ رکھیں نہ رکھیں یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے. بات یہ ہے کہ انلیس یہ کہ آپ پوری طرح سے مطمئن ہیں کہ بندے کے اندر ایک شدید شرمندگی کا احساس پیدا ہو گیا ہے. عام طور پر تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے کیس کو دیکھنے کے جاننے کے باوجود آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو پھر کسی موقع پر وہ بڑا ہاتھ مارتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو، یہ تو جی سر یہی ڈر ہے، اور پہلے ہوا بھی یہی ہے. ہاں، اگنور کیا جی، کسی اور پہ شک کر لیا، اگنور کر دیا، لیکن دوبارہ ایک چیز ہو گئی گھر میں، تو اس لیے اب بہت میں پریشان ہوں. اور بہت زیادہ پرانی مطلب ہماری ایسوسیشن ہے، لیکن اب وہ آگے مجھے لگ رہا ہے چلائی تو باقی لوگوں کے لیے بھی وہ ایک ایگزامپل بیڈ ہی ہوگی کہ ان کو تو جی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ نہ کبھی ہم بلیو ہی نہیں کرتے اس میں، نا مار پیٹ میں، اور اس میں بالکل نہیں. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت عزت کے ساتھ فارغ کر دیں اور بالکل ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو سر باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، چیزیں نکلوا لیتے ہیں، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن ایسا واقعہ 2 مرتبہ گھر میں ہو گیا ہے، اور مزید کچھ چیزیں ہیں جو نہیں مل رہی ہوں، بندہ وہی ہے انچارج اور کوئی ہے ہی. تو وہ شرمندہ ہونے کے بجائے تو سر وہ شرمندگی کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پوچھا کیوں جا رہا ہے اور ہم پہ شک کیا. تو سر جو چیز جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ تو کبھی نہیں مانتے. دیکھیں اس میں ایک اور پہلو بھی میرے ساتھ بھی ہوا، میری بینگلس کوئی چوری ہوگی تو
तो मुझे शक था उसके ऊपर। मैंने उसको कहा भाई देख तुम्हारी बैंगल दे दे तो मैं तुम्हें ना घर बना मैंने कहा इतना बड़ा बड़ी ऑफर दी। मैं इतनी बड़ी ऑफर दी। मैंने कहा देख मेरी बहन तो मुझे वो बैंगल देते मैं तुम्हें ना घर बना। लेकिन वो अल्लाह की बात बंदी मानी नहीं। लेकिन फिर मैं खुद गुनाहगार हुई। मैंने कहा क्या पता उसने नहीं। देखिए ये कोई बात नहीं मतलब ये एक हकीकत है। दो छोटी छोटी तकरीरें ज़हन में आ रही हैं मुझे करना। अच्छा जी सर। ये बड़ी हकीकत है कि इस दुनिया में जिसको कहते हैं ना एतराफ़, बड़ा रेयर है, बड़ा रेयर है। ये बात कि यार मैंने तुमसे ज़्यादती की थी यार तुम ये माफ़ करो, ये जुमले नहीं सुनने को मिलते। लोग ढीठ हो जाते हैं, लोग नहीं मानते। और मेरा ख्याल है कि इसकी अपने आप को भी तलकीन करनी चाहिए और दूसरों को भी माफ़ कर देना चाहिए, इजहार भी करना चाहिए। इजहार तो करें ना यार मतलब बंदे आपने ज़्यादती किया, मैंने देखा है कि लोग चक्कर देते हैं। बिल्कुल। यानी ये बात कि ये मुझसे हो गया है इसका एतराफ़ बहुत कम होता है, नंबर वन। नंबर टू, मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये बात तो अभी तक मैंने की थी काइंड ऑफ कानून की, लेकिन लेट्स फेस इट, गरीब अमीर में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं, मुझे तो बाज़ औक़ात ख्याल होता है कि ये चोरी करने वाले बच जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे। इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। मैं तो बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि अब क्या देखिए ना, अब जो फ्रिज में से कहीं निकाल के कोई चीज़ खा पी रहा है, खा पी रही है, चाहे भूखा है यार, वो उसको और अगर किसी ने किया है तो पता नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है। आप ये सोचिए कि ये क्या चक्कर है कि वेस्ट में बहुत से ममालिक और जैसे जापान वगैरह में भी यानी एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो सबको गारंटी किया जा रहा है, और वो मिनिमम कोई घटिया नहीं है, कोई गुर्बत नहीं है, बड़ी डिसेंट है वो। ये क्या मुसीबत है कि मुसलमान कि जिनको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुमने ज़कात देनी है, लोगों की ज़रूरत का लिहाज रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, हमारे यहाँ इतना फ़र्क है, इतना फ़र्क है। आप देखिए, मैं एक और ज़रा इसमें एक और छोटा सा पॉइंट वो ये है कि आपको पता है हमारा मिनिमम वेजेस क्या है? 16 हो गया। अच्छा 15 से 16 हो गया। अच्छा पे जो है गवर्नमेंट की मिनिमम पे नहीं देखिए, होल्ड ऑन, यही आपने जो सवाल किया ना, चुपता हुआ सवाल है। नहीं, पूरे दिन का कोई फुल टाइम है आपके पास, कोई पार्ट टाइम भी आता है ना, महीने का अच्छा महीने का। अच्छा बात ये है कि यही मैं कहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि हम अपने घर में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स रखते हैं उनको इस मिनिमम को भी नहीं देते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं कि जब खाना देते हैं, यार अल्लाह का खौफ, रहने की जगह पे यार ये क्या जुमला बोल रहे हैं यार आप, यार दैट इज़ व्हाट दे डिजर्व। सो और मैं आपको ये बताऊं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हम 10 देते हैं और उनका मिनिमम 6000 है। इस 6000 की जो आपने सेविंग की है ना, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल कख फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन हम ये करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि वो चोरी तो पता नहीं क्या होगी, चोरी का तो चोरी की सज़ा को मौका तो तब आएगा जब उसकी करने की कोई वजह नहीं है। वरना आपको मालूम है ना कि हज़रत उमर ने तो ऐलान कर दिया था जब वो उनके ज़माने में कहत आया था कि चोर की चोरी की सज़ा मैंने उठा ली। इस पे लोग बहुत बहस कर, हाँ बिल्कुल सही फैसला था कि भाई चोर की चोरी पर उसके हाथ कटेंगे जब उसके लिए चोरी करने की कोई वजह नहीं है। इज़ वेल ऑफ, ठीक है सूरत यार, मेरी सल्तनत में इस वक्त कहत आ गया है, मैं उनकी ज़रूरतों का बंदोबस्त नहीं कर सकता, मैं उनको सज़ा कैसे दे सकता हूँ। ये एक ब्रिलियंट डिसीजन था और यही असल में दीन की हिकमत है। जी आपने देखें, आपने उनको
ان کی بیئر منیمم تنخواہ دے دی، وچ آئی ایم ٹولڈ ناؤ کہ وہ 16,000 ہے. آپ کا اطمینان ہے کہ یہ آپ نے کر دیا. اس کے باوجود لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ صدقات موجود ہیں، اور اس میں اصول کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا مستحق ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ نے زکوٰۃ نکالی اور اس عورت کی بیٹی کی شادی میں دے دیا جو پنڈی بھٹیا میں رہتی ہے، اور آپ کے اپنے گھر میں ایک عورت کام کر رہی ہے، اس کو آپ نے نہیں دینا. بھائی آپ اس کو جو اس کا حق اس کی سروسز پہ بنتا ہے وہ تو دیں. وہ آپ زکوٰۃ صدقات سے دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ خود کھا رہے ہوں گے. لیکن سر شادیوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے، مطلب یہ ضرورت پوری کرنی ہے نا. یہ سننا تھا کہ شادی یہ اصل میں دیکھیں، یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں. کیونکہ دیکھیں نا ہماری جو اسلامی، سوری تو آپ کی بات کر دوں کہ بڑی سمپل ہے، سمپلسٹی ہے کون اسلام کر رہا میں ہے شادی کا. نہیں ہم نہیں ہم کرتے، کریں نہیں تو ہمارے کرتے. قریب کریں. آپ میں بتا رہی ہوں ہاں، نہیں کرتے، رولز اس لیے فرق تو ہے وہ نا بیچارے ہمارے. قرضے میں ڈوب جاتے ہیں. دیکھیں میں گزارش کروں، ایک بات اچھی طرح جان لیں اور اس کو فرق کرنے کی ہمیشہ کوشش کیا کریں. ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے اوپینینز. یہ ایک اوپینین ہے، اصل میں ہمارے یہاں بڑی مشکل ہوتی ہے. میں اس اوپینین کی آرگومنٹ کو سمجھتا ہوں، مگر گزارش یہ ہے کہ وہ غریب عورت جس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، جس میں اگر اس نے باراتیوں کو کھانا نہیں کھلایا تو اس پر لان تان ہوگی، ساری عمر اس کی بیٹی ذلیل ہوگی. ہم کہتے ہیں ہم اس پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمارا ریلیجس اوپینین ہے، اس لیے کہ دین میں بارات کا کھانا کدھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے مجبوری، ضرورت، پریشانی، بیماری، تکلیف، اس پر مدد کرنے کو کہا ہے. اس بری روایت کو الگ سے دور کریں اور ان دا مین وائل غریبوں کی مدد کریں. جی ادھر آگے تھے. نہیں سر وہ یہ بھی ہے نا، تو غریب وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اب کھانا ہے براتوں کا 400 لوگ آ گئے. دیکھیں اس میں ہم ایک اور گڑبڑ بھی کرتے ہیں. 400 آ گئے جی، اب میں کیا کہوں جی 400 بندے آ گئے. ایک اور گڑبڑی، ایک اور وہ تو امیر لوگ کی تو آپ بات ہی چھوڑیں نا، وہ تو ہولی ہوگی اور کیا کیا ہو میرا تو دل چاہتا ہے کہ شادی پہ نا اتنی شادی اور صرف وہ لوگ ہوں جو آپ کے نہیں میں بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں تو صرف سمجھ نہیں آ رہی. ہاں وہ میں گزارش یہ ہے کہ ہم کو صرف پیسے ہی نہیں دینے، ہم کو ٹائم بھی دینا ہے. اور اس میں بائی دا وے ویسے آئی ایم شیور آپ لوگ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہوں گے، لیکن میری طرف سے آفر ہے کہ اگر آپ میں سے بعض لوگ اخوت والوں کے ساتھ کام کرنا چاہیں تو میں آپ کا لنک کرا سکتا ہوں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ عمل میں بھی آدمی کو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہا جی کہ میں نے آپ کو 50,000 روپے دے دیے اور وہ کہتی ہے 400 آنے ہیں، تو پھر آپ کہیں پہلا میں تیرے نال جا رہی ہوں، 10 کتنے ہیں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں، مینیو ڈسکس کریں، ان کے ساتھ بتائیں کہ یہ آپ کس کس کو انوائٹ کر رہے ہیں، اس میں ٹائم بھی سرو کریں. جی سر لوگوں کا جنرل یہ ویو ہے، وہی ویو کی ہی بات آ گئی کہ جو 2.5% آپ نے زکوٰۃ نکالی وہ بہت ہی جیسے کوئی لولی ٹائپ کی کوئی چیز ہے اور وہ آپ کو بڑا سلیکٹڈ لولی لوگوں کو دے دی ہے. حالانکہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ بات یہ ہے کہ 2.5% تو آپ نے نکالنی ہی نکالنی، چاہے آپ لوگ کسی بھی ضرورت مند کو دیں، اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، صرف یہ ضرورت کے لیے آپ کو اگر چاہیے تو وائی ناٹ. تو یہ مطلب یہ بھی اوپینین ہی ہے نا سر، اس میں ہاں وہ بھی ایک اوپینین مشہور ہو گئی ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ کے کوئی سگے بھائی ہیں مثال کے طور پر، اور صورتحال ان کی ایسی آ گئی ہے کہ گھر ہے ان کے پاس، ٹی وی بھی ہے، مگر ہاں سیریس پرابلم پیدا ہو گئی ہے. اب نہیں یہ تو بڑے ایسیٹس ہیں تو یہ تو اب بیچیں، اور نہیں بھائی ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے. تو اب آپ اپنے اوپینینز کے چکر میں پڑیں. آپ نے مدد کرنی ہے، اس مدد کرنے کے موقع پہ آپ کوئی فقی نہ بنیں، بلکہ آپ دیکھیں اگر ضرورت ہے
تو آپ ان کی مدد کریں. اس میں ظاہر ہے آپ کو پرائرٹائز کرنا ہے. پرائرٹائز کرنے میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں, ایک ضرورت اور اس کی شدت, اور ایک آپ کا ان کے ساتھ تعلق اور قرب. ان دونوں کو آپ ملحوظ رکھ کے خود فیصلہ کریں. دین کے معاملے میں بہت سی باتوں میں انسان کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی عام آدمی کو اتنا زیادہ دین کے معاملے میں ڈیپینڈنٹ بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کس فیصلہ آپ کریں, میں کیوں کروں بھائی, دس از فار یو ٹو ڈیل. میں تو آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے سفر کی حالت میں آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ آپ نہیں رکھیں. باقی آپ ہوائی جہاز میں کراچی جا رہے ہیں, رکھنا ہے نہیں رکھنا آپ کا فیصلہ ہے. ہاؤ کین آئی ڈیسائڈ اباؤٹ یو, یہ آپ کے حالات ہیں. یا جی سر میں سے بس ایک بات ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہم غریب لوگوں کا اکثر بڑا ذکر کرتے ہیں, لیکن اگر اعتراف کی بات ہے تو مان لینا چاہیے کہ ان کے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارے لیے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈ ہے. اب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں, مجھے وہاں اپنے بچوں کے لیے ڈے کیئر بھی چاہیے, مجھے ورکنگ آورز بھی چاہیے, اور کوئی سی قسم کی ہراسمنٹ بھی نہ ہو, یہ بھی چاہیے. جو بچی میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا جو عورت آتی ہے اس کے بچوں کو میں نے اپنے گھر میں نہیں گھسنے دینا کیونکہ میرا گھر گندا کریں گے. اتوار کی چھٹی وہ مانگ لیتی ہے تو میں کہتی ہوں تم کام چور ہو, تمہیں اتوار کی بھی چھٹی چاہیے. So these are serious issues جس میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بھی بات کر لینی چاہیے. بہت ضروری ہے. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں, میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جو میں نے بات کی ہے اس میں میں بہت زبردست کوئی رول ادا کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یار خالد ذہی سوچو اس پہ تم کیا کر رہے ہو, اس لیے کہ باقی اس پہ بڑی سخت جواب دہی کا امکان ہے. اچھا جناب, یہ صاحب پوچھ رہے ہیں ایک سوال آپ جی. یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ جو کی تھی دیٹ فیئر از دا کلائمیکس آف حکمت اینڈ وزڈم, جی, فیئر آف اللہ. تو اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ فیئر آف اللہ ان یور ہارٹ, یو آر ناٹ اے گڈ مسلم. آئی مین بیکاز فیئر مینس کہ بھائی آپ سارا وقت پریشان ہی رہیں کہ اللہ میں صحیح کام کر رہی ہوں نہیں کر رہی, اللہ دیکھ رہا ہے. اف دیٹ تھنگ از ناٹ ان یور مائنڈ آل دا ٹائم. نہیں, اگر آپ میری پوری بات کو سنیں, ہوتا کیا ہے کہ ہم نے کہیں اور سے بہت ساری باتیں سنی ہوتی ہیں, تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کی موجودگی کا احساس, یہ اصل میں فیئر, اور اس احساس کے تحت آدمی کا اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا, اور اس میں کہیں غلطی ہو رہی تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, نہ کہ یہ کہ ہر وقت آدمی ڈرتا رہے. اس کو تو میں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کوئی ایگزیجریٹڈ نیکی کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان کی زندگی میں امبیلنس آ جاتا ہے. سو آپ اپنے آپ کو جو زندگی میں نارمل روٹین ہے اس میں گزاریں. جہاں کہیں کوئی لالچ آئے, جہاں کہیں کوئی ٹیمپٹیشن آئے, کوئی غلط فیصلہ ہونے لگے, تو اس وقت اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ احساس ہر وقت ہی ہونا چاہیے, اچھا عمل کرتے ہوئے بھی ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ سب کچھ ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں, اس کو راضی کرنے کے لیے. A person suffering from knee pain, can he offer prayers while sitting on chair without standing, or should he stand and sit only for prostration? دیکھیں جی, جواب یہ ہے کہ جو نماز کے ارکان آپ آسانی کے ساتھ نارمل پوسچر میں ادا کر سکتے ہیں, اس میں تو آپ کو نارمل ہی رہنا چاہیے. جہاں ادا کرنے میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے, وہاں آپ بیٹھنے اور جیسے بھی کسی اور طریقے کو اختیار کرنے کی سہولت ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. کیا تکلیف اتنی ہے کہ آپ اس کو اویل کریں یا نہیں ہے, یہ فیصلہ آپ خود کریں. کوئی آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا, آپ کے جگہ پر نہیں کر سکتا. اس میں ظاہر ہے کہ اصول یہ ہے کہ اللہ کی دیے ہوئے کنسیشن سے فائدہ اٹھائیں اور بے جا طور پر اپنے لیے کوئی کنسیشن نہ مانگیں. جی, کبھی ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کسی شخص کو اگر سچ سنا دیں تو وہ سچ ان کو تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور اس کے کانسیکوینسز سے بہت غلط اثرات پیدا ہو سکتے ہیں اور نقصانات ہو سکتے ہیں. تو کبھی کبھار اگر ایسی سچویشن ہو, انسان اس سچ کو اگر تھوڑا سا ڈسٹورٹ کر دے یا اس کے بارے میں تھوڑا سا غلط بیان کر دے کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو, تو وہ کیا گناہ اور جرم ہو جائے؟ جی غلط ہے. بات یہ ہے کہ خاموش رہیں آپ, یا کوئی ایسی بات کریں, خاموش نہ رہ سکیں, آپ کو جواب دینا لازم ہو, تو پھر ایسا سچ بولیں کہ جو جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن تکلیف دہ بھی نہیں ہے.
اور اس کے لیے محنت کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ جانے کیسے ہمارے ہاں یہ بات ہمارے انڈرسٹینڈنگ میں, ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ میں آ گئی ہے کہ مصلحتاً آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. شاید کہیں کوئی بالکل ایکسٹریم سچویشن ایسی ہو جائے کہ جس میں آدمی کی جان پر بن جائے تو اور بات ہے. عام حالات میں آدمی کو بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. اسٹریٹ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی بلنٹ ہو جائے. آپ صحیح کہتی ہیں, بعض اوقات آپ صحیح بات کریں گے تو دوسرا آدمی ناراض ہو جائے گا. یا خاموش رہیں یا پھر ایسا سچ بولیں کہ جو دوسرے کے لیے پرابلم پیدا نہ کرے. وہ شخص سچ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہ ہو, اور سچ سے جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کانسیکوینسز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہ ہو. تو یہی وہ موقع ہیں کہ جن کے لیے اللہ کا خوف بتایا جاتا ہے کہ بندے سے نہ ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس لیے somebody جو دین سے ہٹ گئے ہیں تو وہ اب وہ ان کی نانی ہیں, ان کو وہ بتانا نہیں چاہتی کہ میں نماز نہیں پڑھتی یا روزہ نہیں رکھتی, تو وہ کہتی بس میں ایک بات میں جھوٹ بولتی ہوں کہ نانی کے سامنے میں جھوٹ بولتی ہوں کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی, حالانکہ میں نے نہیں پڑھی ہوتی, بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ ہر اینڈ اپسیٹ ہر. تو یہ غلط. دیکھیں وہ تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ خاتون تو ہمارے زیر بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. جب انہوں نے نماز روزہ چھوڑ دیا تو وہ تو ہمارے کلب سے نکل گئی. ان کو پہلے ہمارے کلب میں انوائٹ کریں, اس کلب میں شمولیت کے لیے نماز روزہ ضروری ہے. ایک کوسچن بس پر کریں, یہ مجھے بتائیے سر کہ جب جیسے اب ہم نیچے سجدہ نہیں کر سکتے تو آگے میز رکھ کے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, اس لیے کہ سجدے میں آپ کی مطلب آپس کی بات ہے. اصل چیز تو ماتھے, کیونکہ وہ جو ہماری یہ ٹیچر ہے وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس پہ نہیں کر سکتے آپ ایسے ہوا میں نہ سجدہ کریں. دیکھیں میں آپ سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں, یہ آپ کی ٹیچر کی اوپینین ہے, اوپینین ہے, اوپینین. اس اوپینین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن وہ دین ہے ہی نہیں. یعنی وہ یہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ کرنا ناجائز ہے, ہم ہینڈز اپ. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ان کی اوپینین ہے. اوپینین کو آدمی کو ایگری کرتا ہے, کوئی ڈس ایگری کرتا ہے. آخری تبصرہ یہ ہے جس پہ مجھے بس جواب دینا ہے. سر ایک اور میں بات کرنا چاہتی ہوں. میں تراویح پڑھ رہی تھی تو میں نے خاص میز اپنے لیے آگے رکھا. ایک عورت اشارہ کرتی کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا, دوپٹہ اتر گیا یا کیا ہو گیا. وہ جب میں نے سلام صاحب کیا تو وہ کہتی نہیں اس پہ سجدہ نہیں جائز نہیں, اس پہ سجدہ. میں شارٹ ہو گئی. میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں آپ یہی تو بات ہے, آپ اس بندہ ناچیز کی بات میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن بھی دین ہے, حدیث بھی دین ہے, صحیح بھی اور کمزور بھی. صحابہ کرام کے اقوال بھی دین ہیں, اس سے کہانیاں بھی دین ہیں, صوفیاء کے واقعات بھی دین ہیں, مولوی صاحب جو مسجد میں تقریر کرتے ہیں وہ بھی دین ہیں, میری استانی کی باتیں بھی دین ہیں, علامہ اقبال کے شعر بھی دین ہیں, میرے دیندار دادا کی باتیں بھی دین ہیں. ٹوٹل کنفیوژن ہے اور سب ایک ساتھ مکسڈ اپ ہیں. اس میں اگر کوئی لو پرائرٹی ہے نا تو اللہ معاف کرے وہ قرآن ہے, اس لیے کہ وہ صرف تلاوت کے لیے ہوتا ہے. باقی دین کیا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, سب چل رہا ہے. تو خدا کے واسطے اس میں فرق کرنا چاہیے کہ جو اصل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے جس پرائرٹی کے ساتھ, اس کو سمجھیں اور اس کو مانیں. یہ بس یہ آخری بات ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں جی سر پلیز برنگ بیک دا کیمرا ٹو اٹس اوریجنل پوزیشن, وی آر ناؤ سیئنگ دا روف. دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ خاص طور پر اس کلاس میں بڑے تکلفات ہوتے ہیں چائے کے ساتھ, اور میں نے ایک دو مرتبہ ان کو جب کھانا شروع کیا تو بڑی ایمبیرسنگ صورتحال پیدا ہو گئی. تو آپ کو آواز تو آ رہی ہوتی ہے, آپ سمجھیں کہ جب یہ روف کی طرف ہو کیمرہ تو آپ کے اسپیکر صاحب کچھ کھانے پینے کو انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ مہربانی فرمائیں اور میری اس کوتاہی کو قبول اس کو معاف کر دیں. خدیجہ نے ایک چھوٹا سا سوال آپ کے لیے بھیجا ہے
सर वो पूछना चाह रही थी खरगोश खाना हराम है कि हलाल? नहीं, हराम कैसे हो सकता है? वो असल में हमारे यहाँ चूँकि पेट रखते हैं ना उसको, इसलिए लोग आमतौर पे खाते नहीं हैं, वरना तो वो बिल्कुल वेजिटेरियन